नजात है, खैर की ये बात कर, खैर रमज़ान। बेज़बानों को जब वो ज़बां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। चश्मे बार होके मेहमान आ गया, दामने इलाही तोहफा ज़ीशान आ गया। बख्शिश भी, मग़फ़िरत भी, जहन्नुम से भी निजात, दस्ते तलब बढ़ाओ कि रमज़ान आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। अल्लाह के फजल करम से हम सब एक बार फिर इस माह बाबरकत में दाखिल हो चुके हैं। अज़ीम महीना है और इसका इस्तकबाल करने के लिए हम हाजिर हैं। माह रमज़ान शुरू हो गया है और आज पहला रोज़ा है। ये महीना रोज़ा, तरावी, तिलावत कुरान पाक, एहतसाब और जायज़ा, मग़फ़िरत और इसके साथ साथ आपको छुटकारा हासिल करने के लिए, दुआओं के लिए, सदका और एहसान देने के लिए महीना है जिसमें जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये महीना अज्र व सवाब में इजाफे, गुनाहों की मुआफ़ी, दुआओं की कबूलियत और दर्जात की बुलंदी का है। माह मुक़द्दस में जहाँ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत पर तवज्जो मरकूज़ होती है, वहीं सदका और खैरात भी भरपूर एहतमाम किया जाता है। और ये महीना इनफरादी इस्लाह, तज़किया नफ्स और इबादत का तकाजा करता है और इसके साथ साथ खल्क़े खुदा से मोहब्बत, हमदर्दी और खैर खाही का भी मुतकाज़ी है। महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान है। अमूमी तौर पर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल माह रमज़ान में लोगों को वो आसूदगी हासिल नहीं जो माजी में होती थी। इन हालात में ये बात और भी ज़रूरी हो जाती है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मुआशी आसूदगी अता की है और वो साहिब सरवत हैं, तो वो ज़रूर गुरबा, मसाकीन और बेवसीला लोगों का सहारा बने और उन्हें महरूमी का एहसास ना होने दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस बाबरकत महीने की बदौलत हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए, हमें इस माह रमज़ान की बरक़ात से खुलूस दिल से खुसूसी तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इबादत को हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए और न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उम्मत मुसलमान को मसाइल से निजात दिलाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, माह रमज़ान के इस मुक़द्दम महीने में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए हम आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन लाए हैं, खैर रमज़ान, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ सारे रमज़ान में इससे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे, जो इंतहाई रमज़ान तक रोज़ाना शाम 4 बजे से कराची अफ्तार तक जारी रहेगी। और इस ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के नामवर जो हैं सना खां मौजूद होंगे, उलमाए कराम होंगे, इस्लामी और समाजी, फलाही और सियासी शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगी और इसके साथ साथ आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम भी हैं इस ट्रांसमिशन में शामिल होंगे जो आपने आज तक किसी दूसरी ट्रांसमिशन में नहीं देखे होंगे। आवाम की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन को ऐसे वक्त में रखा गया है जब लोग अपने घरों में मौजूद होते हैं और उम्मीद है कि ट्रांसमिशन से आपकी इबादत में खलल पैदा नहीं होगा। जी हाँ, और एक्सप्रेस न्यूज़ के अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है कि इस खुसूसी ट्रांसमिशन से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और ट्रांसमिशन में फ़ोन कॉल के ज़रिए भी आप अपने मुख्तलिफ मसाइल पर जवाब हासिल कर सकते हैं। आपका कोई मसला है, हमारे उलमाए कराम आपके सवालात के जवाब देंगे। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320141638, इस पर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है ये नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, अपना मसला पूछ सकते हैं। खैर रमज़ान खैर की तलब में आपको मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ किचन में मुख्तलिफ खाने बनाने की तरकीब भी बताई जाएगी और रोज़ाना की बुनियाद पर शेफ़ किरण आपको मज़े मज़े के पकवान बनाना भी सिखाएंगी और भी बहुत कुछ होगा। खैर रमज़ान के साथ खैर से जुड़े रहिए। अब अपने ज़रा मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। एक छोटा सा गुलदस्ता है, खूबसूरत सा गुलदस्ता हमने सजाया है। हमें ज्वाइन करेंगे हमारी ट्रांसमिशन में प्रोफेसर नासिर महमूद साहब होंगे, एक्सप्रेसो का ऑलरेडी हिस्सा रह चुके हैं, हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसके साथ साथ प्रोफेसर फहद अली काज़मी साहब, इनको भी आप हमारे एक्सप्रेसो में देखते आए हैं, एक्सप्रेसो फैमिली का हिस्सा हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। और सेट बड़ा खूबसूरत, आप सब बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। रमज़ान की बहुत मुबारक सबको, हुस्न नज़र आपका। और इसके साथ साथ डॉक्टर समन इश्तियाक साहिबा माहिर ग़िज़ाइयत हमें ज्वाइन करेंगे। हम चाहते हैं आपकी सेहत का भी ख्याल रखें, आप उलट पुलट चीज़ें खा के बीमार ना हो जाए, तो आपने कितना खाना है और क्या खाना है डॉक्टर समन हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समन। सलाम, रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत मुबारक।
تو جناب ہمارے ساتھ بلال بٹ صاحب موجود ہوں گے، نعت خواں ہیں، گلہائے عقیدت وہ پیش کریں گے، اور یہ چھوٹا سا خوبصورت سا گلدستہ ہے جو ہم نے آپ کے لیے سجایا ہے اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، جس کے ذریعے سے ہم نعت چاہتے ہیں کہ آپ بھی استفادہ حاصل کریں اور وہ خیر سمیٹے، جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ بالکل، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں یہ ہماری جو ہے ایک خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروفیسر صاحبان موجود ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر ناصر آپ کی جانب بڑھتے ہیں، پہلے تو اس مہینے کی برکت کی طرف روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ علی بھائی، اصل میں ماہ رمضان آغاز ہو گیا الحمدللہ، آج پہلا روزہ ہے۔ عرب اور ان کے ساتھ جو لوگ مل کر شروع، ان کا آج دوسرا روزہ ہے، تو ماہ رمضان اپنی تمام برکات کے ساتھ ہم پر نازل ہو چکا، ہمارے ساتھ شامل ہو چکا، ہماری زندگی کا آج کے دنوں میں یہ ایک مہینے کے لیے ہمارا حصہ بن گیا، اور ایسا انٹیگرل پارٹ کہ ہر کوئی اس کو محسوس کرتا ہے، ان نوٹسڈ نہیں جاتا۔ یہ ماہ رمضان زندگی میں باقاعدہ ایک حصہ بنتا ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انتظار کرتے تھے۔ یعنی ایسا مہینہ آپ اندازہ کریں، خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا انتظار کرتے ہو۔ آپ دیکھیں اس سے پیچھے جب رجب آیا نا، رجب کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان، گویا پورے 2 مہینے پہلے جو رجب اترا تو آقا علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان۔ آقا علیہ السلام اس وقت دعا کر رہے تھے 2 مہینے پہلے، یا اللہ تو ہمیں برکت عطا فرمانا رجب میں، پھر شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچانا۔ یعنی ایک ایسا مہینہ جس کو پانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش کریں، وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ یعنی اس کی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، ہدی للناس، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہدایت کے اور فرقان کی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے وہ اس میں روزہ رکھے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا جب رمضان آتا ہے، جب ماہ رمضان داخل آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس پر بڑا علماء نے لکھی یہ بات، جو برکات رمضان ہے، اگر سمپل اتنی سی بات سمجھ آئے جائے جو اس حدیث پاک میں آئی ہے تو انسان حیران رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ یعنی ایک ایسے SOPs رب ذوالجلال نے اس ماہ کے لیے بنائے، اور اتنا اہتمام کیا کہ سب جب رمضان کو داخل کرتے ہوئے ایک ایسا کنڈیوسیو اور کنجینیل انوائرمنٹ عطا کیا کہ جس میں جنت کے دروازے کھول کے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے شیاطین کو جکڑ دیا۔ کیا وجہ ہے؟ معنی یہ ہے، ایک تو علماء نے لکھا کہ 2 معنی ہو سکتے ہیں، کہ واقعی جنت کا دروازہ پریکٹیکلی کھول دیا گیا ہو اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو، یہ ظاہری میننگ میں، اور ایک اس کے ڈیپر میننگز ہیں، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی بننا آسان کر دیا اس مہینے میں، اور جہنم سے بچنا آسان کر دیا، اور جہنم کی طرف لے جانے والا، جنت سے دور کرنے والا جو ایک ایلیمنٹ تھا شیطان، جو اپنی ڈائبولیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ انسانیت کو گمراہ کرتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو زنجیروں میں باندھ دیا۔ فرمایا لوگوں تمہیں ایک ایسا ماحول عطا کر دیا کہ اس ماحول میں تمہارے لیے نیکی آسان ہے۔ نیکی، نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو، تمہیں روکنے والا شیطان اب موجود نہیں ہے۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی طبیعت کو کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے، ذرا رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اپنی زندگی پر غور کر کے نیا راستہ انتخاب کرنا ہے، اور اگر تم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہو تو میں نے تمہارے لیے بہت آسان کر دیا۔ یہ برکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر فہد صاحب، جس طرح سے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں رمضان المبارک کا آغاز ہے، جتنی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالی ہے ناصر محمود صاحب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہوں گی آپ آڈینس کو یہ بتائیں کہ وہ اس مہینے کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے اور اس مہینے کا اہتمام کیسے کیا کرتے تھے؟ تھینکس الاٹ، ناصر صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ آلریڈی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو اگر آپ دیکھیں تو فاسٹنگ جو ہے
کہ ویسے بھی آپ کی ایز اے میٹر آف روٹین آپ کی زندگی کا انٹیگرل پارٹ ہے. یعنی بہت سے نفلی روزے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین، جیسے منڈے کے بارے میں پیر کے روزے کی بات ہے، جمعرات کے روزے کی بات ہے، دیگر ایام جو ہیں ان کے روزے کی بات ہے. جو فاسٹنگ کا معاملہ ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لگاتار ہمیں نظر آتا ہے. اور جیسے پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ رجب سے ہی وہ جو تیاری ہے نبی پاک شروع کر دیتے تھے، اور شعبان میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. یعنی تیاری ہے رمضان کی، مگر اس تیاری میں شعبان میں بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں. یعنی روزے رکھے جا رہے ہیں، اور وہ جو فاسٹنگ والا معاملہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور خاص عمل تھا، اور وہ قرآن اس دور تک، اس وقت تک جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ مل کر دہرائی کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی جبریل امین اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پہ اپنی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس سال آپ نے 2 دفعہ وہ دہرائی کی. یعنی جو قرآن کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی وائٹل. ایک چیز میں آپ ہمارے ویورز اگر مل کے کریں، اور یہ تراویح کی بھی جو بات ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب ہم قیام اللیل کرتے ہیں اور قرآن کو سماعت کرتے ہیں، قرآن آپ کے مذہب کا کرکس آف دا میٹر ہے. اٹ از دا ڈیوائن ورڈ. اس کائنات کے اندر رب العزت کے ایکشنز کی مینیفیسٹیشنز آپ کے سامنے ہے، رب العزت کی قدرت ہے، مگر رب العزت کی جو ایٹریبیوٹ ہے، حقیقی ایٹریبیوٹ، وہ اس کا کلام کرنا قرآن کے درجے پر آپ کے پاس موجود ہے آج تک. الحمدللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور رب العزت کی صفت خداوندی کے ساتھ جڑنا، یہ مہینہ آئی تھنک وہ آپ کو اپرچونٹی فراہم کرتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، آپ کی جو سنت مبارکہ ہے، وہ قرآن سے ہمیں کنیکٹ کر رہی ہے. آپ یہاں پہ میں نے اور آپ نے قرآن کو صرف ریسائٹ نہیں کرنا، ریسیٹیشن تو آف کورس اس کے ثواب اور اس کی تجلیات، فیوزات وہ تو ملیں گے ہی آپ کو، مگر ٹائم اس کام کیا میننگ کے لیول کے اوپر ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. واٹ آر دا قرآنک تھیمز، قرآن کے مضامین کیا ہیں، قرآن میں رب العزت مجھے ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ کیا معاملات ہیں. مجھے مولا علی کا ایک قول یاد آ رہا ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب تعالیٰ سے بات کروں تو میں قیام کرتا ہوں، میں نوافل ادا کرتا ہوں، صلات کی جانب جاتا ہوں. اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھول کے تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں. یہ دونوں کام جو ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. رمضان میں خاص طور طویل قیام اللیل کرنا، جس کو اب ہم تراویح کے انسٹیٹیوشن کے تحت ہم امت مسلمہ کرتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب نے قرآن کے ساتھ ایک کانٹمپلیٹیو میڈیٹیٹیو ریلیشن شپ کو نبی پاک کی سنت کے تحت ریوائیو کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے. دس از ویری وائٹل فار دس منتھ. زبردست. تو ڈاکٹر ناصر صاحب اب آپ بتائیے گا کہ آپ کیا اس وقت کے علوم یا کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ صحابہ کس طرح سے رمضان گزارا کرتے تھے اور اس وقت کیا عالم ہوا کرتا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک عبادات کا ایک اتنا شوق تھا حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں، خود قرآن نے اس کی گواہی دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے تو حضور علیہ السلام کا ذکر میں کہوں گا اپنے تمام ناظرین کے لیے بھی سورہ المزمل کو اس کے معانی کے ساتھ پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا کہ خود آقا علیہ السلام کا زندگی بھر کا معمول. رات کو تو آپ یوں کہہ لیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے حضور کے اہل بیت اطہار راتوں کو زندہ کرتے تھے، راتوں میں عبادات کرتے تھے، راتوں میں محنت کرتے تھے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی جب حضور علیہ السلام کی عبادت کا ذکر کیا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آپ اس میں دیکھیں ذرا ایک بات جو اصل بات نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کالی کملی اوڑھنے والے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کو اٹھیں مگر تھوڑا. یعنی حضور زیادہ جاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اٹھیں، آپ کا شوق ہے، میں منع نہیں کرتا، مگر میرے مصطفیٰ آپ تھوڑا اٹھیں. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں اپنے پیارے حبیب کو تھوڑا کہہ دیا تو تھوڑا تو ایسی کوئی چیز نہیں، میرے مصطفیٰ اس سے کیا معنی اخذ کریں گے، پتہ نہیں کوئی مشکل نہ ہو. فرمایا نصفہ، آدھی رات.
اب دیکھا کہ آدھے سے زیادہ میرے مصطفیٰ کرنا چاہیں گے تو پھر کہیں اس کو رکاوٹ نہ سمجھ لیں میرے حکم کو. فرمایا او زد علیہ نصفہ او انقص منہ قلیلا, یا آدھے میں سے بھی تھوڑا کم کر لیں یا آدھے سے تھوڑا زیادہ کر لیں, مگر مصطفیٰ حکم یہ ہے, چاہتا یہ ہوں کہ آپ تھوڑا اٹھیں. کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, رات کا اٹھنا بڑا مشکل ہے میرے پیارے حبیب. ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن آپ کا بڑا مشکل گزرتا ہے, آپ کو سہولیات نہیں ہیں. مکہ میں مدینہ میں حضور علیہ السلام کی دعوت کا وہ وقت تھا, دشمن تھے, ہر طرف ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو حضور علیہ السلام کے مخالف ہے. سارا دن حضور محنت کرتے ہیں, سارا دن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ایک ایک کے دروازے پر جاتے ہیں, لوگوں کو پکڑ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. اس میں جہاد بھی ہے, اس میں طائف بھی ہے, اس میں ہجرت بھی ہے, اس میں بدر بھی ہے, اسی ماہ رمضان کے اندر ہے, اس میں حضور علیہ السلام سارا دن مشکل ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب سارا دن آپ مشکل میں رہتے ہیں, رات کو آرام کریں. پھر آگے جو صحابہ کی آپ نے بات کی, ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے میرے پیارے حبیب آپ اور آپ کے ساتھی, آپ کا رب جانتا ہے آپ جس طرح راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں, جس طرح راتوں میں آپ عبادات کرتے ہیں, جس طرح رات میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. صحابہ کرام کا معمول اگر ہم احادیث کو اٹھائیں تو نظر یہ آتا ہے, آقا علیہ السلام رات مسجد میں آنا صرف اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے تراویح کی جماعت نہیں کروائی کہ میرے صحابہ اس کو فرض سمجھ لیں گے. ان کے اندر آلریڈی اتنا شوق ہے. ایک بار آقا علیہ السلام نے پوچھا, آقا علیہ السلام باہر آگے مسجد میں اپنے حجرہ انور سے نماز پڑھی تو پیچھے پوری لائن بن گئی, وہ صحابہ انتظار کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے, اب جب سارے باقی صحابہ کو پتہ چلا, انہوں نے دوسرے دن تعداد بہت زیادہ ہو گئی, اور لوگوں کو پتہ چلا. تیسری رات آقا علیہ السلام نے دیکھا لوگ بہت زیادہ ہو گئے, مسجد بھر گئی. آقا علیہ السلام کے نمازیوں سے حضور علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے حجرہ انور میں ادا کی نماز, اور فرمایا میں باہر اس لیے نہیں آتا کہ صحابہ تم پر یہ فرض نہ ہو جائے. تمہارا شوق اتنا ہے عبادت کا, اتنی لذت تمہیں آتی ہے, اتنا شوق تم رکھتے ہو کہ تمہارے اس شوق کو دیکھتے ہو مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے باقاعدگی کی تو یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اتنا ذوق. اور پھر روزہ رکھنے میں شاہ صاحب بات یہ ہے, ہمارے ہاں تو سحری اور افطاری میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کر دیا, بہت کرم کر دیا, بہت احسان ہے. ہم سحری بھی بہت اچھی کرتے ہیں, افطار میں بھی بہت کچھ کرتے ہیں. صحابہ کرام کا جو معمول مبارک تھا مدینہ منورہ میں, محنت, مجاہدہ, کوشش, وہ بہت معمولی سی سحری تھی, بہت ہی تھوڑا, اور بہت ہی تھوڑی چیز تھی افطار میں. وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے چلتے تھے جیسے آقا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایام وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے. میرے آقا نے زندگی میں ایسا وقت آیا کہ بغیر افطار کے اگلے دن کے روزے سے ملا دیتے حضور علیہ السلام. روزہ رکھتے جاتے, روزہ ہی رکھتے جاتے. صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بھی حضور کی پیروی میں افطاری کے بغیر روزے رکھنے شروع کر دیے. آقا علیہ السلام نے دیکھا کمزور ہو گئے ہیں, پوچھا میرے صحابہ مجھے کیا ہوا, میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو. آقا جیسے آپ روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی روزے رکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انکا تواصل بنا یا رسول اللہ, آقا آپ بھی تو ہمارے سامنے وصال کے روزے رکھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا لستو کحیاتکم, میرے صحابہ سنو میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. ایکم مثلی, تم میں کون ہے میری طرح کا؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی, میری رات میرے رب کے پاس ہوتی ہے, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میرے صحابہ تم روزہ ایسے رکھو کہ افطار کرو, پھر روزہ رکھو, افطار کرو. حضور علیہ السلام کے صحابہ قرآن کے دیوانے تھے, حضور علیہ السلام کی سنتوں کے متوالے تھے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت پر اتنی محنت اور جد و جہد کرنے والے کہ امت کے لیے قیامت تک ایک سبق بن گئے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگ اگر ایسے ایمان لائیں گے جس طرح میرے مصطفیٰ کے یہ صحابہ ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پا جائیں گے. حضور کی اس طرح پیروی کی انہوں نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ وہ اس وقت کے روزے, اور کس قدر آپ نے بتایا کہ مشقت والے دن, اور اب کے اہتمام جو ہم کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اہتمام میں تو ہم اتنا بڑھ کے, میں ایک دن بات کر رہا تھا کسی جگہ, میں نے کہا ہم سحری اس لیے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن کچھ کھانا نہیں, اور افطاری اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن کھایا کچھ نہیں. روایت تو یہ بھی کہ افطار بھی صرف ایک کھجور سے کیا کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ہماری خوراک رمضان میں بڑھ جاتی ہے اور ہمارا وزن بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل, یہ تو آپ نے بات درست کر دی. اس پر بھی ہم ڈاکٹر سمن صاحبہ موجود ہیں, ہم آپ سے ذرا اسپیشل سیگمنٹ میں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں ڈیٹیل سے کہ کیا کیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آڈینس بھی ہمارے جیسی ہے کہ روزہ رکھ لیا بس افطاری میں خوب اہتمام, اور آپ سے جو آپ کے ہاتھ لگا ہے وہ آپ نے کھا لینا. اس پر بات کرتے ہیں. بلال بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود, ہم چاہیں گے گلہائے عقیدت وہ پیش کریں ابھی.
کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب بات کریں گے رمضان المبارک میں سحر افطار کے کھانے کی، جس میں کوئی زیادہ پانی پیتا ہے کہ پیاس نہ لگے، کوئی زیادہ کھانا کھاتا ہے کہ بھوک نہ لگے، اور جو ہے اس کو سارا دن کوئی کمی محسوس نہ ہو، کوئی دہی کھا لیتا ہے، کوئی زیادہ خوراک کھا لیتا ہے۔ بالخصوص افطار میں سموسے اور پکوڑوں پر افطار کے وقت جو دھاوا بولا جاتا ہے نا، اس میں صحت کا جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، صحت کا نقصان ہوتا ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ آغاز میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر سمن اشتیاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم نے اسپیشلی یہی بات کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی روٹین ذرا کچھ سیٹ ہو جائے۔ پہلا روزہ ہے، آج سے جو آپ اپنی روٹین بنائیں گے وہ چلتی رہے گی آپ کی۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہیلدی روٹین ہونی کیا چاہیے بیسیکلی سحری کے، اگر ہم سحری سے شروع کرتے ہیں پھر افطاری میں ذرا بعد میں آتے ہیں۔ اچھا ہی نا، اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے ویسے بھی اسلام میں دین میں ہے کہ بھوک کو رکھ کر کھانا، اور اب دیکھا جائے تو جو ہمارے دین اور اسلام میں ہے وہ سائنس نے اس کو پروف بھی کیا ہے۔
पहले कहा जाता था कि आपने वीकली रोज़ा रखना है, once or twice a week, तो अब हमने वो टर्म निकाल दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप लोग सुन रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें तो आपकी सारी डिजीज़ भी जो है वो रिकवर हो जाएगी और आपका वेट भी मेंटेन हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी कि अगर आपने करना है। सो अकॉर्डिंग टू अगर आप देखा जाए ना कि आपकी हेल्दी एक सैरी क्या है, जो हम गलत करते हैं, गलती करते हैं, हम सैरी करते ही नहीं है। हाँ। नॉर्मली देखा जाए तो मेरे पास इवन पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि पूरा साल खा रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ रमज़ान का महीना आ रहा है ना, उसमें हम वेट कम कर लेंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि आपका वेट पुट ऑन हो जाता है क्योंकि सैरी हम स्किप कर देते हैं, पानी से कर लेते हैं या करते ही नहीं है। हाँ। और सारा दिन हम फास्टिंग कंडीशन में अफ्तारी के बुफे चल रहे होते हैं, अफ्तारी में जितने मीठे पकवान, डिफरेंट चीज़ें, मीठे मशरूबात आ रहे होते हैं, जितना आपके दस्तरख्वान में होती हैं चीज़ें वैरायटी में, उतना ही हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसका लेटर ऑन इफेक्ट आता है आपकी सेहत पे कि आपको एसिडिटी से कंप्लेन से पेशेंट्स आ रहे होते हैं, वेट गेन की वजह से आ रहे होते हैं, शुगर लेवल्स आपके फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये फैटी लिवर, डिफरेंट हम देख रहे होते हैं। ईद पे हॉस्पिटल्स हमारे भरे होते हैं इन चीज़ों से। सो एक हेल्दी सैरी ये है कि आपने प्रॉपर घर की सैरी को प्रेफर करना है, ना कि जो आजकल हमारे बुफे चल रहे हैं कि बुफे का सिस्टम है सैरी का। आपने हेल्दी सैरी लें जिसमें आप पराठा कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। एक 80 ग्राम्स का आटा जो होता है आप उसमें रोटी बनाएं अपनी, डिपेंड करता है आप कौन सा आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मैदा ले रहे हैं या बाइट के नान ले रहे हैं। आप घर की रोटी मल्टीग्रेन आज आया हुआ आटा जिसमें जो जई, बेसन, चना मिक्स आटा मिक्स करके आप वो ले सकते हैं। वो लो कैलोरी भी है और उसमें बेसिकली फाइबर पाया जाता है जो पूरा दिन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। सो आप एक रोटी चपाती जिसमें आप देसी घी का इस्तेमाल, अक्सर ही ना हम सुनते हैं कि घी इस्तेमाल नहीं करना या वो देसी घी 1 to 2 टेबलस्पून आप अपने पराठे पे रोटी बना के उस पर लगा सकते हैं। रोटी का इस्तेमाल ज़रूर करें, प्लीज़ अवॉइड करें ब्रेड से, वाइट ब्रेड से, चावल से, बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ों से। रोटी इस्तेमाल करें, साथ आपके घर की जो भी ग्रेवी है, सालन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें मिर्च मसाले, चिकनाई वो कम से कम। ये तो ज़रा अफ्तारी के उस पर आ जाए ना, ये जो आपने जिक्र कर दिया मिर्च मसाले और वो सब कुछ तो हमारे अफ्तारी वाले दस्तरखान में होता है। अफ्तारी में क्या करना चाहिए? अच्छा, यहाँ अफ्तारी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे हेल्दी अफ्तारी है कि आप खजूर और पानी इससे, लेकिन हम वहाँ पे गलती करते हैं मीठे मशरूबात। हाँ, पूरा बस चले जग पी लें हम उस टाइम में, उसमें जामी शीरी डिफरेंट चीज़ें आपकी आ रही है, वो प्रॉब्लम करती है। आपने पानी जो सादा पानी है आपका रूम टेम्परेचर वो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आजकल स्ट्रॉबेरी का मौसम है, पीच का है, आप फ्रेश फ्रूट जूस के घर में बना सकते हैं, वो ले लें। उसके अलावा आपने साथ जो है आपने पकोड़े, समोसे, कचौरी, ये चीज़ें थोड़ी सी लिमिटेड कर दें। अच्छा चले, आप बिल्कुल बंद नहीं करने का कह रही हैं, आप कह रही थोड़े आप कम ना। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट के पास ना अक्सर लोग इसलिए भी डर से नहीं जाते कि इन्होंने तो सब कुछ बंद ही कर देना है। सो आप ले सकते हैं सब कुछ, लेकिन एक मॉडरेट क्वांटिटी में। ठीक है। आप पकोड़े, समोसे आप खाएं नॉन स्टिकी पैन पे या एयर फ्राई जो है आजकल आ गया हुआ है, वो बहुत हेल्दी है कि आप कम से कम ऑयल में आप बना के 2 से 3 लिमिटेड चीज़ें आप खा सकते हैं। डॉक्टर सिमरन, आपसे बातें करते करते जो है ना रोज़ा लगने लगा है तो अभी ये बताइएगा कि सहरी की फिर से बात करते हैं। सहरी में अक्सर लोग जो हैं वो 8 पैरा रोज़ा रखने की तरफ चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो शायद कुछ लोग कुछ मिशंस लेकर चल रहे होते हैं। एक मिशन तो अपने जो है अल्लाह ताला से जुड़ना और इबादत करना और सब्र का इजहार करना वो होता है। दूसरा मिशन ये होता है कि वेट लॉस की तरफ वो जाना शुरू हो जाता है, तो उसमें 8 पहरा रोज़ा जो है वो समझते हैं कि शायद ज़्यादा सूदमंद साबित आप जिक्र भी कर रही थी। बिल्कुल। अच्छा अली, नहीं, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर हम भूखा पेट हम कहते हैं कि 8 पहरा रोज़ा रखना है। आप ये देखें, खाने पीने बगैर आप सारा दिन कैसे इबादत कर सकते हैं, कैसे आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, मदर्स हैं स्कूल गोइंग हैं, हम सब जो है वर्क हमने तो अपनी जॉब्स पे जाना होता है। आप सैरी किए बगैर आप पूरा दिन कैसे कर सकते हैं? सो सैरी ज़रूर करें, लाइट करें, मॉडरेट करें, घर की करें, लेकिन सैरी जरूर करें। ठीक है प्रोफेसर फाज साहब, ज़रा आप भी इसमें थोड़ा सा बताएं कि हम ये जो 8 पहरे रोज़े का अली ने जिक्र किया, बहुत सारे लोगों में एक ये भी पाया जाता है कि तासुर के अगर हम 8 पहरा रोज़ा रखेंगे में ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो उस नीयत से इसको, हाँ ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इस नीयत से 8 पहरा रोज़ा रखना, और क्या वाकई इस्लाम ये हमें कहता है कि हम इस तरीके से अपने ऊपर जबर करके और फिर रोज़ा रखें? नॉट एट ऑल। प्रोफेसर नासिर साहब की बात से मैं तो बोरो करूँगा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल का रोज़ा, कनेक्टेड रोजे रखे, सहाबा ने कॉपी किया, प्रॉफिट ने रोक दिया कि तुम नहीं रख सकते। तो मेरा मामला तो एक मोजज़ाती, मेरा मिराकुलस मामला है। तो जो सहाबा कराम है, जो उम्मत के लिए रोल मॉडल्स हैं, उनके लिए क्या कहा गया कि आप इस तरह से रोजे विसाल के रोजे नहीं रखने, तो बगैर सहरी के रोजा रखना बिल्कुल भी
परमिसिबल तो है एक लेवल पर, वो एक चंद कंडीशंस के अंदर कि आपको कोई मुश्किल है या सहरी मिस हो रही है, मगर सहरी को तो प्रमोट किया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुद सहरी फरमाते थे और वो पूरी रवायात और नरेशंस हमारे सामने मौजूद है, तो कोई अल्ट्रा सवाब आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं, आका क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारे नफ्स के भी तुम्हारे पर हकूक हैं, तुम्हारे वजूद के भी तुम्हारे पर हकूक हैं। तो अल्लाह ने जो बॉडी हमें दी है, इस बॉडी के हवाले से पूछगछ होनी है कि मैं इसको कैसे नरिश कर रहा हूँ, और अगर नहीं कर रहा, मैल नरिशमेंट की तरफ जा रहा हूँ, it will not be, you will not be given any extra virtues whatsoever. तो प्रोफेसर नासिर साहब, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का दौर चल रहा है, लोग इसकी जानिब आ रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा रमज़ान तो 1400 साल पहले से ही लागू कर दिया गया था, और उस वक्त ये तय किया गया था कि आपको कितने घंटे जो है वो खाने को अवॉइड करना चाहिए और आपकी सेहत के लिए क्या बेहतर है। तो एक्चुअली मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, रोज़ा ये सेहत के जो फ़वाइद देता है, ये उसकी बाय प्रोडक्ट है, ये रोज़े की बाय प्रोडक्ट है, बड़ी छोटी सी चीज़ है सेहत का फ़ायदा। रोज़े से तो इतने आला मसाइल और इतने आला फ़वाइद मिलते हैं, इंसान अल्लाह के करीब होता है, इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल पाता है, इंसान को अपनी आदत पर कंट्रोल मिलता है, इंसान को अपनी नफ्सियात को कंट्रोल करने में, अपनी साइको मतलब कंट्रोल इंसान का बेहतर होता है। इबादत के ज़रिए इंसान अपने रब के जो कुर्ब पाता है, वो एक बुनियाद है अल्लाह को पाना। फिर जो बाय प्रोडक्ट है, मसलन जो उसके साथ सेहत को फ़ायदा मिल जाएगा, जो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ये आका अलैहिस्सलाम एक घर के पास से गुजरे, कोई साहबी घर बना रहे थे, तो उन्होंने साथ वो एक रोशनदान रखा। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा ये रोशनदान क्यों रखा है, तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हवा और रोशनी के लिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ ये बात सिखाई। आका ने फरमाया अगर काश तुम ये कहते कि मैंने अजान की आवाज़ सुनने के लिए ये रखा है, तुम्हें अजान की आवाज़ इससे आती, रोशनी और हवा को किसने रोक लेना था, उन्होंने तो आना ही आना था। रोज़ा रखे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रोज़ा रखे अपने अंदर एहसास पैदा करने के लिए, रोज़ा रखे अपने अंदर इंसानियत का एहसास जिंदा करने के लिए। वो सारी चीज़ें अगर हो जाए, सेहत को तो फ़ायदा मिलना नागुज़ीर है, इंडिस्पेंसिबल है, वो आपकी सेहत को फ़ायदा होगा, लाजमी होगा, मगर रोज़े का ये मकसद नहीं है। अब जो सहरी के वक्त है, आका अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया सहरी के लिए उठना, बहुत पहले उठें, ये गलत तस्वुर है। घरों में माएँ बहनें बेटियां उठती हैं बेचारी, वो 2-2 डेढ़ घंटा पहले सहरी तैयार करती हैं, और घर का बेटा या खावंद है तो उसे वो कहता नहीं मुझे 15 मिनट पहले उठाना, वो बार बार उसको बच्ची जगा रही है, कोई दूसरी जगा रही है, और जागता नहीं है। आका ने फरमाया तसहरू फइन्न फिस्सुहूर बरकतुन, सहरी करो कि तुम्हारी सहरी में बरकत है। और सहरी में खाने से पहले आधा घंटा निकालें जिसमें बावुज़ू होकर मुसल्ले पर खड़े हो जाएं, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हों, वबिल अस्हार हुम यस्तगफिरून। अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद है जो सहरी में इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे, रोएं उसके सामने, उसके दरवाजे को पकड़ ले और तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। बिल्कुल सही। डॉक्टर समझ साहिब, मैं चाहूंगी जरा क्विकली हम बात कर रहे थे वाटर इनटेक की, तो सहरी और अफ्तारी दोनों में कितनी क्वांटिटी पानी की जो है वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे करते हैं ना जल्दबाजी में सहरी के लिए, तो हम जितना पी सकते हैं अपने अंदर उंडेल लें, और अफ्तारी के टाइम में भी हम ऊँट बन जाते हैं, शायद हम स्टोर कर लेंगे पानी और बाद में यूज करेंगे, तो इस पर जरा रोशनी डालें। अच्छा है ना, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि हमारी बॉडी कैमल बॉडी तो है नहीं कि हम उसको वाटर को स्टोर कर लें। सो यही हम गलती करते हैं कि हम पानी का वाटर इनटेक इतना कर लेते हैं कि फिर आपकी यूरिन आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और सारा दिन आप डिहाइड्रेशन में रहते हैं। सो 2 से 3 ग्लास जो आइडियली आपने सहरी में लेने हैं, उसके बाद अफ्तारी, और फिर अफ्तारी से सहरी तक का जो टाइम है उसमें आपने कर लेना है कि दिन में हम 8 से 10 ग्लास देते हैं ताकि आप हाइड्रेशन आपकी मेंटेन रहें। लेकिन हम हमारा बस चले तो हम उसी टाइम, हम जब तक नमाज नहीं हो रही होती हम पानी पीते रहते हैं। सो ये गलत है। 2 से 3 ग्लास आइडियली आपने इसमें पीना है। और हिना मैं एक और बात बता दूं कि आपने दही का इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन जो हम लस्सी पीते हैं ना, नमक और मीठी, वो थोड़ा सा करना है। आप दही वैसे कर लें, दही की लस्सी बना लें, लेकिन नमक और चीनी का कम से कम। तो हाइड्रेटेड रहें, अपने वजूद के साथ जुड़े रहें, और उसके साथ साथ अपने खालिक के साथ जुड़े रहें, तो रोज़ा उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है जिसके साथ आप अपने वजूद और खालिक के साथ जुड़े रह सकते हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद आकर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करें। वक्फे के बाद खैर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। अभी आपको लिए चलते हैं अपनी शेफ किरण के पास, जो कि हमारे साथ तमाम रोज़ों में मौजूद होंगी और डेली किचन में कुछ ना कुछ पकवान हमारे लिए तैयार करेंगी। चलते हैं उनकी जानिब। ओवर टू यू किरण। बहुत बहुत शुक्रिया अली और हिना। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ सबको और हमारे तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो।
میں ہوں شیف کرن اور ہمارے اس پیارے سے کچن فائر فارم میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل نے. ڈالڈا کوکنگ آئل ہمیشہ سے اپنے رشتے نبھاتا چلا آیا ہے, جہاں مامتا ہے وہیں ڈالڈا ہے. تو جی آج ہماری پہلی ریسیپی ہے بون لیس ہانڈی. اور بون لیس ہانڈی جو ہے میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ رمضان میں ایکچولی ہم لوگ ویسی افطاری بنا رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, تو فرائی آئٹم بہت ہوتے ہیں. تو جب افطاری کرنے کے بعد جب رات کا ڈنر کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا کھانا کھایا جائے. تو خیر ہم ہانڈی سٹارٹ کرتے ہیں. ایک بات اور آپ کو بتانی تھی کہ ہمارے ساتھ اور تعاون کیا ہے جی والس نے, نیسلے نے, 7 اپ نے, سمروسو نے, کنور نے, ڈیٹول نے, ٹینک لائف بوائے, گلیم گیس نے اور ویسٹ پوائنٹ نے. تو لیٹس سی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ہانڈی. اور ہانڈی کی انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے. تو سب سے پہلے جی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس دہی ہونی چاہیے. اور جی یہ ہے ہمارے پاس ہانڈی مسالہ, بٹر ہے, حسب ذائقہ نمک ہے, حسب ذائقہ کالی مرچیں پسی ہوئی ہیں, فریش کریم ہے, ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, ہرا دھنیا ہے اور ہری مرچیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں چولہا اور جی یہاں رکھتے ہیں. اچھا 2 عدد ہم نے درمیانی پیاز لینی ہے اور 1 kg ہم نے جو ہے بون لیس چکن لینی ہے اور اس کو ہم نے کیوبس کی شکل میں کاٹ لینا ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی. سب سے پہلے تو ہم ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالیں گے. یہ حسب ذائقہ ہے, ویسے میں اس میں ½ کپ ڈال دوں. ہم نے اپنا چولہا آن کر لیا ہے. اچھا جی اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پیاز ڈال دیں گے. تو ہم نے اس کو لائٹ پنک کلر کے پیاز فرائی کرنے. جب فرائی ہو جائیں گے تو پھر اس میں ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے. اچھا جی اگر آپ لوگ چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سب کچھ اس میں ہی مکس کر دیں دہی میں جب تک پیاز فرائی ہو رہے ہیں. چکن کے اندر ہم نے دہی ڈال دی ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ہانڈی مسالہ. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا. جتنے دیر میں ہمارے پیاز فرائی ہوں گے اتنی دیر میں ہم اس میں مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا جی آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے, پیاز فرائی ہو رہی ہے. اس میں جیسی لائٹ پنک ہو جائے تو فوراً اس میں ہم نے مسالہ تیار کیا ہے بون لیس ہانڈی کا وہ ہم نے ساتھ ہی مکس کر دینا ہے. اچھا یہ ویسے تو 1 پیکٹ ہے لیکن آپ لوگ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ساتھ ساتھ اس کو بھی چیک کرتے رہیں, یہ نہ ہو کہ ہمارے پیاز زیادہ فرائی ہو جائیں. اچھا نمک حسب ذائقہ ہے, آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں, میں اسی میں ایڈ کر رہی ہوں. اچھا نمک ہم نے اس لیے بھی ہلکا رکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس کنور کیوب رکھا ہوا ہے. جب کنور کیوب ہوتا ہے تو نمک کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم اس میں کنور کیوب بھی ایڈ کریں گے. جب ہم اس کو فرائی کریں گے ساتھ ساتھ ہم کنور کیوب بھی ڈالیں گے. بلیک پیپر وہ بھی حسب ذائقہ ہے, وہ بھی چاہیں تو آپ ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ہانڈی بنانے کا موڈ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہانڈی مسالہ نہیں ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. کیا کیا جا سکتا ہے, بڑا آسان طریقہ ہے. ہمارے گھر میں مسالے ہوتے ہیں اور انہی مسالوں سے ہانڈی مسالہ بن جاتا ہے. تو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جی ہم نے لینی ہے مسالہ بنانے کے لیے ثابت لال مرچیں, ثابت دھنیا, زیرہ, اور ہم نے لینا ہے جی پسا ہوا دھنیا, اور ہم نے سب کو گرائنڈ کرنا ہے. ہمارے پاس اگر کوئی گھر میں کڑھائی مسالہ یا کوئی ایسا مسالہ رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کو اس میں ایڈ کر کے ہم نے اس کو مسالہ تیار کر کے ایک جار میں بند کر کے رکھ دینا ہے. تو یہ ایک مسالہ اگر ہم بنا کے رکھیں گے تو فار ایور چلتا ہے, تقریباً 3-4 مہینے آرام سے نکال دیتا ہے. تو کافی بڑی کوانٹٹی میں بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو اور سم ٹائم جیسے آپ کو بہت ایمرجنسی ہے تو بازار میں تو ملتے ہی ہانڈی مسالے, وہ منگائے اور بنا لیا آپ نے فٹافٹ. تو خیر جی اس کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے کرتے ہماری یہ پیاز بھی فرائی ہو گئی ہے, تو ہم آگے کے کام سٹارٹ کرتے ہیں اپنا. اب ہم اس میں جی ہم نے جو مسالہ بنا کے رکھا ہوا تھا اس میں ہم سارا اس میں ایڈ کر دیں گے.
अब इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका जो मसाला है ना वो एकदम यकजान हो जाए। अच्छा, प्याज बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फ्राई नहीं करने, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा तेज़ कलर के प्याज फ्राई कर लिए ना तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, हमने इसको मसाले को कर लिया फ्राई। अब जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि बॉनलेस चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो पानी बहुत मत ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि दही जो है वो अपना पानी खुद छोड़ देती है, तो दही में भी काफ़ी गल जाता है। तो बहुत लाइट क्वांटिटी में आपने पानी डालना है और इसको दरमियानी आंच में पकने के लिए रख देना है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट में इसका जो ऑयल ऊपर आने लगेगा तो बाकी चीज़ें हम बाद में इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, जब तक ये हमारा बन रहा है इतने हम इसके साथ नान सेक लेते हैं। मतलब नान अपने हिसाब से हर कोई करता है, कोई गार्लिक नान बनाता है, कोई धनिया के साथ करता है, तो मैं इसको हल्का हल्का बटर के साथ सेक रही हूँ। तो इतने हम ये वाला काम करते हैं। सबसे पहले जी हम नान को कटिंग कर लेते हैं। ये हम नान कटिंग कर रहे हैं, आप लोग चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये नान के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, हमारे नान कटिंग हो गए और हम रखेंगे यहाँ पर अपना तवा। तो हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। अच्छा, इसको तवे को जब गर्म हो जाए, आप इस जितना भी बड़ा आपका तवा हो उसके हिसाब से आप इसको छोटे छोटे नान के पीसेस करके इस तरह रख के थोड़ी देर के लिए रख दें। जब ये गर्म होगा तो बटर इसमें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास क्रीम है, अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। रोज़ा होता है तो बड़ी दिलचस्पी हो रही होती है कि आज अफ्तार में ये भी बना लें, आज ये भी खा लें, आज वो भी खा लें। लेकिन यकीन करें कि जब हम रोज़ा खोल के बैठते हैं ना, उस वक्त सिर्फ पानी पिया जा रहा होता है, और उसके बाद फिर अफ्तार के बाद तो थोड़ा सा हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि आप अफ्तारी इतनी फ्राई आइटम चीज़ों को दोबारा खाएं। तो फिर ये होता है कि फिर जब थोड़ी आपकी हल्की हल्की भूख स्टार्ट होती है ना, फिर खाना खाने का भी मूड होता है। तो उसमें अब मूड होता है, उसमें अगर हांडी बनी हुई हो और साथ नान हो तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, इसमें हम हल्का हल्का बटर भी डालते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा वैसे वैसे हम बटर डालते जाएंगे। अच्छा, इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करनी है, थोड़ी सी हमने इसमें ग्रेवी रखनी है। अच्छा, बचा हुआ सारा बटर अब मैं डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, ये हमारे पास कनौर क्यूब है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको आप ढक दें थोड़ा सा, एक आध मिनट के लिए, ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसमें हरा मसाला ऐड कर देंगे। अच्छा जी, नान तो हमारे सारे हो गए फ्राई। अब जो हमारे पास हरी मिर्चें थी वो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। चलें जी, हमारी तकरीबन ये भी डन हो गई है। तो अब हम इसको सर्विंग बॉल्स में निकालते हैं। बड़ी मज़ेदार हांडी तैयार हो गई है हमारी। आप इसका कलर देखें, ना बहुत ज़्यादा वाइट है ना बहुत ज़्यादा गोल्डन है। इसमें हमने फ्रेश क्रीम डाली थी लास्ट में, और इसमें हमने बटर डाला था। और बटर और फ्रेश क्रीम कोशिश करें कि लास्ट में ही डालें ना। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया की गार्निश कर देंगे। और यहाँ जी हमारे नान आ गए।
अच्छा जी, अब बड़ा आसान सी ड्रिंक है जो हर घर में बनती है, दूध सोडा। तो उसके लिए जी हमने लिया है नेस्ले दूध, और ये 1/2 लीटर है हमारे पास, और एक हमने लिए छोटे बोतल 7 अप की। तो करना कुछ भी नहीं है, दूध के अंदर हमने इसमें 7 अप को ऐड करना है। तो अब ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त इसकी कलर ही चेंज हो गया इसका ना, झाग सारी ऊपर आ गई, और ये बड़ा मज़ेदार लगता है, बड़ा इंजॉय करते हैं सब इसको पी के। अच्छा, ये मैंने 3 पर्सन के लिए बनाया है। ये जी हमारी बोनलेस हांडी और नान हमारे रेडी हो गए, और साथ जी ड्रिंक भी रेडी हो गई है, जो बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक बनी है, बड़े आसानी से बन गई। हमारे पास नेस्ले दूध था, 7 अप थी, हमने जिसको दोनों को मिक्स किया, बहुत ईजी भी बना दिया, और हमने ट्राई किया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नॉर्मली हर घर में तैयार होती है, और दूध सोडा तो सब लोग पीते हैं बड़े शौक़ से घर में, और रमज़ान में तो स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त रहता है इसका पीना। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। जैसे कि ट्रांसमिशन के आगाज़ में हमने आपसे कहा था कि रोज़ाना आपकी किसी न किसी सेलिब्रिटी से, किसी मशहूर शख्सियत से हम मुलाकात करवाएंगे, तो वो वक्त आ चुका है। और अब हम बात करें एक ऐसी शख्सियत की, उनका जिक्र करते हैं जिनको आप हमारे एक्सप्रेसो में तो देखते हैं, और इतवार शाम 8 बजे कारवां सराय में देखते हैं। एक्सप्रेसो में हम तारड़ साहब से उनके सफ़रनामों, किताबों और अदबी तसानीफ पर बात करते हैं। वो शख्सियत हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपनी 86वीं सालगिरह मनाई। तारड़ साहब ने जिस शोबे में कदम रखा उसमें नाम कमाया, चाहे वो नॉवल नवगारी हो या फिर सफरनामा निगारी, कालम नवेसी हो या फिर टीवी की मेज़बानी, चाहे वो अदाकारी हो या फिर ड्रामा लिखना हो, हर शोबे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने अनमिट नकूश छोड़े हैं। किस किस चीज़ की हम बात करें, अल्फाज कम है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के लिए हमारे नज़दीक नॉवल निगारी उनकी शोहरत का मजबूत हवाला है। आज हम तारड़ साहब की सालगिरह पर उनको विश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मजीद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से ही गुफ्तगू कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। मुस्तनसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी मॉडल टाउन में जो पार्क में सालगिरह की जो तकरीब हुई थी, उसकी झलकियां भी हमने देखी हैं, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैंने कुछ अर्सा पहले 4-5-80 बरस तक तो चलता रहा सिर्फ, उसके पार हुए तो कुछ गिल्टी सा मैंने महसूस किया कि भाई ये क्या है। तो 8-10 शहरों में कोई अनजाने कोई जाने दोस्त बीच आने वाले वो सेलिब्रेट करते थे, यहाँ पार्क में भी होती थी। लेकिन मुझे वो फरीद का शेर याद आता है कि उठ फरीदा सुतिया उन दाढ़ी आया बूर, अग्गा नेड़े आ गया तो पीछे रह गया दूर। तो आगा जो है वो नज़दीक आ गया ना, पीछे बहुत दूर रह गया। तो वो नज़र आ रहा हो तो उसको सेलिब्रेट करना अजीब सा लगता है। बार तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक मसलन इस कुर्सी में बैठा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, चल फिर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए सालगिरह का सबसे बड़ा तोहफा है। वाह वाह वाह। सर, जिस तरह से रमज़ान है, मैं चाहूँगी आप हमें बताएं कि रमज़ान की आपकी बचपन की यादें क्या हैं और किस कदर मुख्तलिफ और मुनफरिद था उस वक्त का रमज़ान? देखिए, ये पूरा सब्जेक्ट है जिंदगी। रमज़ान आजकल जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, जो हर दौर में कोई ना कोई आता है, कोई रेलवे स्टेशन बंद कर देता है, कुछ, तब कुछ भी नहीं था ऐसा। एहतराम जो होता है वो दिलों में होता है, वो डंडे से या दुकानें बंद करने से या खोलने से नहीं होता। तो वो जो था वो एक सेलिब्रेशन थी उस ज़माने में। वी यूज्ड टू वेट फॉर रमज़ान। 4 बजे शुरू हो जाते थे और मुझे याद है पहला रोज़ा मैंने अपनी नानी जान के रखा तो 3 बजे बड़ा बुरा हाल।
تو پھر انہوں نے وہ بادام لائے، ان کو چھیلا پانی میں، پھر اس کو گھوٹنے لگے، وہ بادام کی کچھ شربت بناتے. لیکن اصل چیز یہ تھی کہ پورے گاؤں میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، صرف مسجد میں ہوتی تھی. تو کیسے پتہ چلے کہ روزہ کھل گیا ہے؟ تو مسجد میں نوبت تھی، تو وہ نوبت بجتی تھی. تو مجھے وہ نوبت یاد ہے کہ جب وہ نوبت بجتی تھی اس کے بعد لوگ کھولتے تھے. جو سادہ زندگی تھی لیکن اس میں لطف بہت. بلکہ بچپن کی گفتگو ہو رہی ہے تو ایک اور چیز جان لیتے ہیں کہ آج تو آپ کو پتہ ہے نا کہ افطاری کا ایک سٹینڈرڈ مینیو ہوتا ہے کہ چاٹ پکوڑے ہونے چاہیے، شربت ہونے چاہیے. تو آپ کے بچپن میں رمضان کی بات کریں تو اس وقت افطاری کا مینیو کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں یہ جو چاٹ شاٹ ہیں اور شربت ہے یہ چیزیں نہیں تھیں. سادہ گھر کی جو بھی چیزیں، مطلب پکوڑے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، مطلب یہ بازاری چیز سمجھی جاتی تھی. تو گھر میں جو کچھ اویلیبل تھا اور وہ زیادہ تر دودھ کی پروڈکٹس ہوتی، یعنی دودھ پینا یا کچھ شربت بنانا، باداموں کا شربت بنانا، یا پھر پراٹھے کھا لینے یا چار کے ساتھ، یا کوئی اور اس قسم کی سادہ ہوتی تھی، اتنی الیبوریٹ نہیں ہوتی. سادہ ہوتی ہے. اچھا، جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے ہیں طاہر صاحب کے دیہات کا آپ کا پس منظر ہے، تو اس وقت جو کسان اتنی مشقت کرتے تھے اور ساتھ ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، ان کی نسبت تو شاید آج روزے قدرے آسان ہیں، ہمارا بہت ایزی روزہ ہوتا ہے. سر اس وقت کیسے کمال لوگ تھے کہ کھیتوں میں سارا دن مشقت کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے؟ پھر نہیں، ہاں بس وہ یہ کہ بھئی اوور آل ایک ٹریڈیشن بھی تھی، ایک پازیٹیوٹی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے روزے رکھو، اور بھی جو کام ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی کام کرنا ہے. تو اس سے ان کو ایک انر اسٹرینگتھ ملتی تھی. اور جو مشقت وہ کرتے تھے ڈیفینیٹلی وہ بہت جان جوکھوں کا کام ہوتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ہل چلانے کی ایک دفعہ کوشش کی تھی، اور اس کو دبائے رکھنا ہل کی ہتھی کو، اور اس کا پھالا جو ہے زمین میں رکھنا، ہرکولیس ہو تو وہی صرف پنجاب کا کسان کر سکتا ہے. اور اس مشقت میں روزہ رکھنا وہ بہت مشکل تھا. لیکن تب بھی زیادہ میں بھول گیا ہوں کہ لسی جو تھی اس سے روزہ کرتے تھے. بالکل بالکل. آئی ایم شیور کہ آج بھی پنجاب کے جو دور دراز علاقے ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر آج بھی ایسے ہی کسان موجود ہوں گے، ایسے ہی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن آپ ذکر کرتے ہیں کہ آپ سیاح ہیں، دنیا دیکھی آپ نے، مختلف ممالک میں آپ گئے ہیں، آپ نے رمضان کا مہینہ وہاں پر دیکھا ہوگا. تو ہمارے ملک میں کس طرح سے آپ کو مختلف رکھتا ہے؟ ہم تھوڑے سے مطلب ہے کہ ڈارک جو سائڈ ہے نا چیزوں کی وہ دیکھنے والے ہیں. اور بہت زیادہ مجھے یاد ہے کہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ جی فلان جگہ ایک بندہ چائے پی رہا تھا. دیٹس ریڈیکولس. کوئی مسافر ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، کوئی ویک ہو سکتا ہے، کوئی میرے جیسا بوڑھا ہو. یعنی وہ انسانیت کو بالکل وائپ آؤٹ کر کے اسٹرکٹ ڈسپلن سے کوئی بھی ان چیزوں کے پاس نہیں ہوتا. یہ دل کی بات ہوتی کہ اگر آپ نے دل سے روزہ رکھنا ہے تو آپ رکھیں گے. چنانچہ یہاں پہ عید کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے رمضان کی نہیں ہوتی. رمضان بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے. آپ نے بھی کہا جی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، پارک والوں نے بھی کہا کہ بند ہو جی. مطلب ہے کہ ایک خدا نخواستہ سوگ کی کیفیت. ویرا ایسے دوسرے جو ملک ہیں وہاں پہ یہ سیلیبریشن ہے، یہ خوشی کا سب سے بڑا موقع ہے. چراغاں ہوتی ہے، جو مٹھائیاں بکتی ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں لے کے وہ جو ہے اپنا افطاری کا سامان. تو وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرنٹ. تھینک یو ویری مچ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. ایک بار پھر ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. اور آپ ہم امید کرتے ہیں کہ زندگی کی ہزار بہاریں اور دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوں ہی مشلے راہ بنے رہیں. ہمارے بہت سے راستے ہم بھٹک گئے ہیں، واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں پر آپ رمضان کس طرح سے مہینہ منانا چاہیے اس پر روشنی ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روزہ کس طرح سے افطار کرنا چاہیے اس کی بھی تلقین کر رہے ہیں. آپ سے گفتگو کی بہت شکریہ. آپ کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید. اب ذکر ایک اور بہت بڑی ہستی کا ہم کریں گے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر آج کی ٹرانسمیشن میں نہ کیا جائے. ذکر کریں گے حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. آج ان کا یوم ولادت. ہم نے چاہا کہ ہم اس پر بھی بات کریں. سر سب سے پہلے آج ایک اور خوبصورت بڑی ہستی کا یوم ولادت ہے. خوشی کا دن ہے، یہ خوشی بھی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عالم روحانیت کے وہ عظیم شہنشاہ ہیں کہ تمام اولیاء نے جن کے سامنے اپنی گردنیں جھکائی ہیں. حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روحانی فیض حضور سیدنا مولا کائنات سے ہوتا ہوا، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام سے آتا ہوا، ائمہ اہل بیت سے امام حسن عسکری تک، اس کے بعد غوثیت مآب کا یہ عظیم رتبہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے تک آپ کو عطا کر دیا گیا ائمہ اہل بیت کی وساطت سے. اس بات کو بڑے بڑے عظیم محدثین نے لکھا. آپ کی ولادت چونکہ مادرزاد ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین بہت متقی اور پرہیزگار تھے، اتنی عظیم. آپ کو ایک اگر وقت اجازت دے تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں گا. جی بالکل. آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ مائدہ، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ایسے بیٹے مادرزاد ولی کیسے آتے ہیں. یہ آج دنیا اس پر کام کر رہی ہے کہ ماں باپ اگر محنت کریں تو ہر طرح کی اولاد، ہر سوچ والی، جس طرح کا آپ چاہتے ہیں بچے کو بنانا، وہ اس کی ولادت سے پہلے اس طرح کی محنت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کام آسان کر دیتا ہے. آپ کے والد ماجد انتہائی متقی پرہیزگار سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پانی میں بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا، مجاہدہ کر رہے تھے، کافی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ سیب اٹھا کر بے دھیانی میں کھا گئے. جب کھا چکے تو خیال آیا یہ پانی میں بہتا ہوا سیب آیا تھا، میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، پوچھا نہیں، بغیر اجازت کے کھا گیا تو معلوم نہیں گرفت نہ ہو جائے قیامت کے دن. جوانی کی عمر ہے، عنفوان شباب، جس عمر میں انسان اس چیز کا سوچتا تک نہیں ہے. آپ کے والد گرامی کو پریشانی ہو گئی. دریا کے کنارے کنارے چلتے 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 جب کافی چل چکے، ایک جگہ دیکھا ایک باغ ہے، اس کے درختوں کی کچھ ٹہنیاں دیوار سے باہر لٹک رہی ہیں اور پھل پانی میں گرتا ہے. آپ سمجھ گئے یہ اسی باغ والے کا ہے. اس کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کر ملے اور جا کر باغ کے مالک سے کہا کہ ایسے میں نے غلطی سے آپ کا سیب کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں. اب وہ جو سامنے شخص تھا اس نے دیکھ لیا کہ معافی مانگنے جو آیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میرے یہاں سیب گرتے ہیں، ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں کرتا. یہ نوجوان اس عمر میں اتنی بات کی پرواہ کر کے آ گیا. انہوں نے کہا ہاتھ سے جانے نہیں دینا. انہوں نے کہا نہیں معاف کروں گا، پہلے میرے ساتھ اتنے دن کام کرو، اتنے دن میرے باغ میں مزدوری کرو، پھر ایک اگلی شرط بتاؤں گا. وہ ان کے باغ میں لگے رہے تو وہ جو باغ کے مالک تھے ان کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. ان کا تقوی، پرہیزگاری، عبادت، زہد، ورع، ان کے معاملات، ان کی ڈیلنگ، سارا کچھ دیکھا، ہر طرح سے مطمئن ہو گئے. تو پھر جب اگلی شرط کی باری آئی آپ نے پوچھا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اگلی شرط بتا دیں، میں نے اللہ کے حضور بہت ڈرتا ہوں مجھ سے سوال نہ ہو جائے. تو وہ باغ کے مالک انہوں نے آپ سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے لاچار چل نہیں سکتی، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی. ایک بار پریشان ہو گئے. ظاہر ہے ایک جوان آدمی کی اپنے امنگیں ہوتی ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں، لیکن پھر قیامت کا خیال آیا کہ بھئی سیب تو معاف کروانا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں، میں یہ بات بھی مان لوں گا، بس قیامت کے دن مجھے معافی مل جائے، یہ بات بھی مان جاؤں گا. جب یہ بات مانی، نکاح آپ کا ہوا. آپ اپنے گھر میں جب گئے اس اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے دیکھا تو انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل اور پیاری اور صحت سلامتی کے ساتھ آپ کی دلہن بیٹھی ہے. آپ کمرے سے باہر نکل آئے، شاید غلطی ہو گئی، میری دلہن تو نابینا ہے، میری دلہن تو گونگی ہے، لاچار ہے، معذور ہے. تو واپس نکل آئے. آپ کے جو سسر، آپ کا نام شاہ جی جناب عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے اس باغ کے مالک تھے، وہ پیچھے کھڑے تھے. انہوں نے کہا نوجوان کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ آپ عرض کرنے لگے حضور وہ تو دیکھ بھی سکتی ہے، وہ سن بھی سکتی ہے، وہ تو معذور نہیں ہے کسی بھی صورت. فرمایا میری یہی بیٹی ہے. اس کو اندھا اس لیے کہا تھا کہ اس نے 8 دن تک کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی. اس کو بہرا اس لیے کہا تھا کہ رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی بات اس کے کان میں آج تک نہیں گئی. اس کو گونگا اس لیے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف یہ آج تک نہیں بولی. اور اس کو معذور ٹانگوں سے کہ گناہ کے کام کی طرف چل کر نہیں گئی. آپ نے اللہ کا شکر ادا کہ جب یہ باپ ہو جو سیب کے ایک دانے کی معافی کے لیے اتنی محنت کرے، اور وہ اس طرح کی ماں ہو، تو بیٹا پھر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا. پروفیسر فہد آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اتنی بڑی شخصیت؟ جی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پروفیسر صاحب نے ٹریبیوٹ پیش کیا.
دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. جب آپ نے فرمایا کہ میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن اور میری جو فیملی ہے یہ قیامت تک یہ اکٹھی رہے گی حتیٰ کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کرے گی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں, تلقین کر رہے ہیں, میرے خانوادے میں ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے کسٹوڈین ہوں گے, جو میری سنت کے کسٹوڈین ہوں گے, پروٹیکٹرز ہوں گے. اور شیخ عبد القادر جیلانی, ان کا ٹائٹل ہے الحسنی والحسینی, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی اور حسینی فیض کے مینیفیسٹ کرنے والے ہیں. تو مجھے اس پلیٹ فارم سے 2 باتیں جو میں کوئکلی کہنا چاہوں گا. نمبر 1, بڑی پرسنالٹیز کو سیکٹیرین بائنڈریز میں نہ دیکھیں, فرقہ واریت کی نظر نہ کریں. یہ لوگ مشترکہ ہیں, ہم سب کے ہیں, انہوں نے ہمارے ہیروز ہیں, کلیکٹیو ہیریٹیج کا پارٹ ہے. نمبر 2, اگر مجھے ان پرسنالٹیز کا علم نہیں ہے, ان کی ٹرو نالج سے میں دور ہوں, تو میں ان کو ٹارگٹ نہ کروں, میں ان کو ڈیفینڈ کروں, میں ان کو پریز کروں, میں ان کے جاننے کی کوشش کروں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, افریقہ میں ان کا انفلوئنس, سوڈان میں ان کا انفلوئنس, موروکو میں ان کا انفلوئنس, سب کانٹیننٹ میں ان کا انفلوئنس, وہ ان کے لوگ تھے. جیسے آج میں ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا, کروسیڈ, صلیبی جنگیں ہوئی نا, بیت المقدس چھن گیا ہم سے, تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کے دوبارہ اس کو باگزار کرایا. سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ بچپن میں شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا اس کو ملی تھی. ان کے والد جو تھے وہ اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے قائم کیا تھا. نور الدین زنگی کون تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کی یہ لائٹس ہیں. تو ایک بہت بڑا انفلوئنس, سوشل انفلوئنس, انٹلیکچوئل انفلوئنس, اسپرچوئل انفلوئنس وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا. میں حضرت کی کچھ وصیتیں ہیں, نصیحتیں ہیں جو مجھے کچھ فکرے یاد آتے ہیں. فتوح الغیب آپ کی بڑی شاندار وہ ایک ایسے آپ کے لیکچرز کی کمپائلیشن ہے. فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے فالو کرے وہ یہ کچھ کام کر لیا کرے. نمبر 1 فرماتے ہیں کبھی قسم نہ کھانا, اللہ کے نام کی قسم نہ کھانا. ہم تو قسمیں کھا رہے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں الرٹ ہو جاؤ, اللہ کا نام تمہاری دنیاوی ٹرانزیکشنز کے لیے نہیں ہے. فرمایا کبھی وعدہ نہ کرنا, اگر وعدہ کر لیا ہے کبھی وعدے کے خلاف نہ جانا. اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں, اور یہ 3 باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا, کسی پر لعنت نہ کرنا, یہ لفظ کبھی نہ بولنا. یہ ساری مخلوق رب کا کنبہ ہے, تمہیں اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ تم ان پہ لعنت کرو, نعوذ باللہ. پھر فرماتے ہیں کبھی کسی کو بددعا نہ دینا, حتیٰ کہ تم پر ظلم ہوا ہو, لوگوں نے تمہارے حقوق کو غصب کیا ہو, تم پھر بھی بددعا نہ کرنا, کیونکہ رب تعالیٰ کے ہاں جو تمہارے مقامات ہیں وہ بہت بلند ہیں. تو یہ وہ ٹیچنگ ہے. اور ایک بات جو آخری انہوں نے فرمائی جو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, کہتے ہیں امت مسلمہ میں کبھی کسی پر کفر کا یا نفاق کا کہ یہ ہپوکریٹ ہے یا منافق ہے یہ فتویٰ نہ دینا. جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو اپنا سمجھنا. تو ہم نے اس ٹرانسمیشن کے تھرو, ان ہستیوں سے جڑنے کے تھرو, ہم نے سیکٹیرینزم کے جن کو جو ہے نا اس کو شکست دینی ہے. امت مسلمہ نے اکٹھا ہونا ہے تاکہ سرکار دو عالم ہم سے راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. اتنا خوبصورت ذکر اور کرنے والے جب آپ دونوں جس طریقے سے کر رہے ہیں, دل ہی نہیں چاہ رہا کہ آپ کو روکا جائے ہم, لیکن وقت کی قلت کے باعث. ڈاکٹر صاحبہ بس کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے, روزہ کھلنے والا ہے, کچھ احتیاطی تدابیر بتا دیں. خاص طور پہ کچھ ہمارے جو حضرات ہیں جو اسموکرز ہیں, انہوں نے جیسے ہی افطاری کرنی ہے کھجور بعد میں منہ میں جاتا ہے اور انہیں اسموک لازمی کرنا ہے, یہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے, ذرا اس پہ بھی بتائیں. یہ ہے کہ اسموکنگ جو ہے وہ ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں, تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. رمضان کا اتنا خوبصورت مہینہ ہے اور اس مہینے کا یہی مطلب ہے کہ پیشنس, اپنی چیزوں کو تبدیل کرنا اور اپنے اندر تحمل لے کر آنا, اور ان بری عادات سے محفوظ رہنا جو کہ ہم تھرو آؤٹ پورے سال کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہماری آگے کی جو ہیبٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو سکے. سو جتنا ہو سکے یہ اسموکنگ, ایک چیز ہمیشہ میں ہی نا اپنے پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ وہ زہر ہے اور آپ کو نقصان دے رہی ہے آپ کی صحت پہ, پھر بھی اگر ہم پی رہے ہیں تو ہم سے بڑا, ہماری ذات سے بڑا ہم کوئی دشمن نہیں ہے. سو جتنا کوئٹ کر سکتے ہیں ایز سون ایز پاسبل ضرور کریں, اور ہر چیز کھائیں اس مہینے پہ, جتنا آپ اس چیز کو, اس رمضان کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں آپ کریں, لیکن ایک اعتدال میں, ایک ماڈریٹ کوانٹٹی میں,
تاکہ آپ بیمار ہو کر ہاسپٹلائز نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ڈاکٹر سمن نے جس طرح سے بتایا کہ اسموکنگ نہیں کرنی, بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کھانے کی ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اور فوراً کھانے لگ جاتے ہیں, اس پر بھی بہت بحث ہوگی. ہم بریک کے بعد آپ کے جو سوالات آپ نے ہمیں بھیجے ہیں وہ ضرور پروفیسر صاحبان سے پوچھیں گے. ابھی بریک پر جانے سے پہلے میں چاہوں گی سر آج کے دن کے حوالے سے کوئی ایک پیغام اگر آپ دونوں دینا چاہیں. میرا پیغام یہ ہے کہ وقت افطار کبھی برباد نہ کریں. افطاری کا وقت اللہ کے حضور, اس کے ذکر میں, اس کی یاد میں کچھ وقت ایسا لیں. اس لمحے میں رب ذوالجلال اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے, اپنے ملائکہ سے کہتا ہے اس نے اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑا ہے. انہو ترکہ طعامہ من اجلی, انہو ترک طعامہ من اجلی, اس نے اپنا کھانا میری خاطر چھوڑا. وشرابہ من اجلی, اس نے اپنا پینا میری خاطر چھوڑا. سامنے کھانے پینے کی چیزیں لائن میں لگی ہیں مگر ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ میرے مالک کی اجازت ہو تو کھاؤں گا, بغیر اجازت کے نہیں کھاؤں گا. رب ذوالجلال کی اجازت کا جس طرح خیال یہاں رکھ رہے ہیں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. دیکھیں آپ دیکھیں خراش آپ کے گلے میں بھی آنے لگ گئی ہے, میرے گلے میں بھی آ رہی ہے, کیونکہ افطار کا وقت آنے لگا ہے تو ہم شاید سوچ رہے ہیں کہ افطاری ہونے والی ہے. تو پروفیسر صاحب ابھی لاہور والوں کے لیے, ابھی کراچی والوں کے لیے اپنے اوقات میں کرنا, ہم لاہور میں ہی ہیں. لیکن پروفیسر فہد آپ کی جانب سے کوئی پیغام؟ جی میں یہ کہوں گا کہ روزے کے اندر یہ ایک آپ کی انڈیویجول جرنی ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا ایام معدودات, گنتی کے چند روز ہیں. یہ جو ٹریجر اللہ نے آپ کو دے دیا ہے, جو خزانہ آپ کو دے دیا ہے, جو جنت کے دروازے کھول دیے ہیں, اس اپرچونٹی کو ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ اپرچونٹی جب مل گئی ہے تو میک شور ٹو میک دا بیسٹ یوز آؤٹ آف دس اپرچونٹی. اور یہ میں اپنے لیے بھی پیغام دے رہا ہوں اور سارے ویورز کے لیے بھی یہی پیغام ہے. بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے, اس گولڈن اپرچونٹی کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, انہوں نے سماعت کیا اور وعید ہو رہی تھی تو آمین کہا, تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین یہ 3 دفعہ کیوں کہا؟ تو اس میں سے ایک دفعہ آقا نے آمین تب کہا تھا کہ وہ بندہ جس کو رمضان کے روزے ملے اور وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے تو وہ بڑا ہی بدقسمت ہے. تو رب العزت کی طرف سے ایک خوش قسمتی ہے ہمارے لیے, اس اپرچونٹی کو پکڑ کے رکھیں اور دس از اے گولڈن اپرچونٹی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا میسج بڑا امپورٹنٹ ہے آج, خاص طور پہ پہلا روزہ, ذرا آج سے پلے باندھ لے چیزیں بہت ساری لوگ تو وہ اچھا ہو جائے گا. اچھا ہینا, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سحری کو بالکل اسکپ نہ کریں, سحری ضرور کریں, ماڈریٹ کوانٹٹی میں ہر کچھ کھائیں, اعتدال میں کھائیں. اعتدال میں کھائی ہوئی چیز کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیں گی. پریفر کریں گھر کا کھائیں. سولٹ انٹیک, نمک اور چینی, ان سے تھوڑا سا اوائڈ کریں. افطاری کی بات آتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ہاتھ کو کنٹرول کریں. کھانا سب کچھ ہے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں, چکنائی والی چیزوں سے اوائڈ کریں. فروٹ سیلڈ, فروٹس, اللہ تعالیٰ کی تمام اس موسم کی ہمارے پاس تمام پھل سبزیاں سب سے بڑی نعمت ہے, اس کا انٹیک زیادہ کریں. اور ڈائریکٹ نماز کی بریک کے بعد جب آپ آتے ہیں مغرب کے بعد, تو ڈائریکٹ روٹی سالن جو ہمارے گھر کی کھانا ہے اس کو پریفر کریں. بالکل ٹھیک. ویسے تو ابھی افطار کا وقت ہونے لگا ہے, تو پروفیسر صاحبان کوئکلی ذرا بتائیے کہ سحری میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ ہاں میں نا جی آج میں اور شاہ جی اکٹھے تھے سحری میں, اور سارے دن یہ افسوس رہا کہ آج چائے نہیں ملی. وہ ادھر کا ہمارا میزبان سوچے گا میں نے آج آن لائن کہہ دیا تاکہ کل سے ہمیں اگر کبھی دوبارہ جائے تو چائے ملے. میں چائے کا شوقین ہوں, لیکن یہ کہ پراٹھا کھایا میں نے اور شاہ جی نے دونوں نے. آپ دوبارہ آگے ان سے پوچھیں گے نا تو اکٹھا کر دیتا ہوں. پراٹھا تھا, تھوڑا سا سالن تھا, تھوڑا سا دہی تھا, ہم نے کھایا اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا, بہت مزہ. آپ کو کسی چیز کی رہ گئی طلب کے؟ مجھے تو بلکہ ہم کیونکہ ایک ٹرانسمیشن میں اکٹھے تھے تو ہماری گپ شپ بھی, لائٹ ہارٹیڈ کنورسیشن بھی, تو اس لیے مزہ دوبالا ہو گیا. پروفیسر صاحب کی پریزنس تو ویسے ہی مزے کو دوبالا. اچھا مجھے نا پراٹھا بہت اچھا لگتا ہے, پراٹھا بہت اچھا لگتا ہے. اچھا نہیں لگتا مجھے صبح جاگنے, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب منع نہ کر دیں, میں اپنی مسز سے کہتا ہوں کئی بار کہ مجھے صبح جاگنے کی جو خوشی ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ دیر بعد پراٹھا. تو آج کل آپ کی سحری کی یہ خوشی ہے کہ آپ نے پراٹھا اور چائے. چلے جی, ابھی جناب تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ احتیاط سے آپ نے روزہ کھولنا ہے, اور روزہ کھولنے سے قبل جو ایک دعا ہوتی ہے خاص والی, اس میں آپ نے ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے, تمام امت مسلمہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے, پاکستان کے لیے آپ نے خاص طور پر دعا ضرور کرنی ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ذرا اعتدال سے کھائیے گا سب کچھ, لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیے گا. ہم ذرا بریک پر جاتے ہیں, کچھ دیر میں واپس آئیں گے. ابھی خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جناب لاہور اور اس کے مضافات میں روزہ افطار ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے ضرور اچھی سی افطاری کر لی ہوگی اپنے پہلے روزے کی. ابھی اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے پاس آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ذرا ہم اس وقت ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں وقار احمد ملک صاحب کا, جس میں بات ہو رہی ہے کہ اسلام کے احکامات اور ذہنی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے. آئیے ذرا جانتے ہیں.
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آج ہم بات کریں گے اسلامی احکامات اور ان کا جو باہمی تعلق ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اس حوالے سے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمدردی ہے، رحم ہے. رحم دلی، رحم، ہمدردی، یہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی ڈیپلی روٹڈ، یہ اسلامی احکامات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو ان کو اب بہت ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے. یعنی اسلامی تعلیمات میں ان کو بہت ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے. رحم ہو، ہمدردی ہو یا ہمدلی ہو، یہ جب بھی اسلام یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے. اس میں چرند پرند ہیں، جانور ہیں، اس میں درخت ہیں، اس میں انسان ہیں، اس میں پھر انسانوں کے اندر جو مختلف طبقات ہیں، وہ تمام وسیع معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے الرحمن استعمال کرتا ہے، the most compassionate, the most merciful، بہت ہی یعنی رحم والا. اور اپنے اس کے حوالے سے اگر اوصاف کو دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بنیادی وصف کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے. بنیادی ترین اوصاف میں ہے رحم کرنا. پھر پروفٹ کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کا جو تعارف کروایا گیا تو وہ رحمت للعالمین کے حوالے سے کروایا گیا، تمام عالموں کے لیے رحمت، رحم. سو رحم دلی، ہمدردی، ہم دلی، یہ تمام وہ لفظ ہیں، یہ تمام وہ اوصاف ہیں. اور پھر اسلامی حوالے سے ہم دیکھا جائے تو یہ تمام وہ احکامات ہیں جن کو انتہائی مرکزی حیثیت حاصل ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم اس کھوج میں نکلیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کو کیوں مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس حد تک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس حد تک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ کہا گیا کہ جو مخلوق پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. سو یہ اس کی مرکزی حیثیت کیوں ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمدردی کیا ہوتی ہے یا ہم دلی کیا ہوتی ہے. یہ ملتے جلتے لفظ ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر ہم انگریزی میں دیکھیں تو کمپیشنیٹ اور ایمپتھی، اس میں کچھ فرق ہے. ایمپتھی یعنی ہم دلی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مزری کو، کسی بھی سفرنگ کو، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں. یعنی ایسے مرر نیورونز ہیں، ایسی انسان کی ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے وہ دوسری کی تکلیف جو ہے وہ ویژولائز کر سکتا ہے، امیجن کر سکتا ہے، اپنے اوپر بھی طاری کر سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی. یہ جو مررنگ ہے یہ اس کو ہم ایمپتھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کمپیشنیٹ ایک دو قدم آگے کی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ صرف آپ نے ہمدلی محسوس نہیں کی، صرف آپ نے وہ پین، وہ دکھ، وہ تکلیف جو دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے، اس کی تکلیف، دکھ اور درد کو محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کے تدارک کے لیے آپ نے ایک قدم بڑھایا اور آپ کی وہ چیز رویے میں آ گئی، ایکٹ میں آ گئی. تو جب وہ ایکٹ میں آ گئی تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمپیشنیٹ، یعنی آپ نے اب جا کے کچھ نہ کچھ عملی قدم کیا کہ اس کا وہ جو دکھ ہے، اس کا جو تکلیف ہے، اس کا تدارک ہو سکے. اگر ہم ایمپتھی کو دیکھیں یا ہمدلی کو دیکھیں، آپ کے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں، ہم کیوں نہیں بچوں سے سیکھتے؟ بچہ شاید سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے، روتا ہوا بچہ، ایک بچہ جو ہے اگر رو رہا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرے، یا اپنا کھلونا اس کو دینے کی کوشش کرے. یا سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب روتا ہے تو دوسرا بچہ خود ہی رونا شروع کر دیتا ہے ایمپیتھیٹک فیل کر کے. یہ بہت ہی بنیادی ترین ایک انسانی جبلت ہے اور بہت ہی بچپن سے آپ کو اس کی وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. جب بھی ہم سائیکالوجیکل ایکسپیریمنٹس کی بات کرتے ہیں تو لیس دین 1 ایئر یہ اس تمام چیزوں کے ڈانڈے جو ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ہے. ہم دلی کافی نہیں ہے، یعنی صرف یہ کہنا کہ وہ دوسرے کا درد محسوس کرنا یہ خوبصورت چیز ہے، لیکن اصل چیز کمپیشنیٹ ہونا ہے. اور وہ یہ ہے کہ دوسرے کا درد جو ہے اس کو بانٹا جائے یا اس کے تدارک کے لیے کچھ کیا جائے. تو اگر ہم کمپیشن کی بات کریں، یعنی ہم دلی صرف نہیں بلکہ رویے کی بات کریں، اس پہ رویے میں آ جائے دوسرے کا دکھ کا تدارک، تو اس حوالے سے 3 میجر کمپوننٹس ہیں، 3 بنیادی کمپوننٹس ہیں کمپیشن کے. ایک تو کوگنیٹو ہے، یعنی عقلی طور پہ آپ نے یہ چیز دیکھ لی کہ دوسرا تکلیف میں ہے. ایک ایموشنل ہے جس میں آپ نے باقاعدہ فیل کیا، محسوس کیا کہ اس کا دکھ یا اس کا درد، جو اس کا پین، وہ کس نوعیت کا ہے اور وہ کتنا تکلیف دہ ہے، اس کو فیل کیا، محسوس کیا. اور تیسرا بیہیویئرل ہے، یعنی آپ کے رویے میں یہ چیز آ گئی کہ آپ نے ایکٹ کرنا شروع کیا، عمل میں آ گیا کہ اس کا جو دکھ ہے وہ کیسے میں دور کر سکتا ہوں. اب کمپیشنیٹ یعنی رحم کرنا، یہ کیوں اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات میں شامل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سوسائٹی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بہت
بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اگر ہم کہیں کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں ان کے حوالے سے کیا اثرات ہوتے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ذہنی دباؤ ہے یا جو سٹریس ہے اس سے نجات ملتی ہے, وہ کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک خوشی ملتی ہے, ہیپینس ملتی ہے, ایک ایسی سٹیٹ ملتی ہے ویل بینگ کی جو مجھے ایکسپلین کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب بھی زندگی میں آپ کسی کے کام آئے, آپ نے کسی کو راستہ ہی کیوں نہ بتایا ہو, یعنی جاتے ہی کسی بندہ آپ کو ملا, اس نے راستہ پوچھا, آپ نے ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے, آپ نے اس کو راستہ بتا دیا, آپ ایک خوشی فیل کرتے ہیں, ایک آپ اچھا فیل کرتے ہیں. آپ نے کسی جگہ پہ آپ کو کسی نے روکا یا آپ نے مسکرا کے کسی جگہ پہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی, تو آپ نے دیکھا کہ وہ مسکراہٹ اتنی کوئی مضبوط, اتنی کوئی خوبصورت چیز ہے کہ یہ بڑی بڑی جگہوں پہ بالکل ایسے ہے جس طرح آگ کے اوپر آپ پانی پھینک دیں, بالکل اس طرح یہ کام کرتی ہے. اور جہاں پہ آپ نے مسکرائے اور وہاں پہ جو نتیجہ جو برآمد ہوا اس نے آپ کو خوشی دی. کسی بھی جگہ پہ آپ نے کسی کے بھی دکھ کا تدارک کیا تو یہ آپ کے اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے, یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا تھا. تو یہ تو ہم بات کریں کہ جو رحم کرتا ہے اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. اگر ہم دوسری طرف دیکھا جائے جس پہ رحم کیا جاتا ہے, جس سے ہمدردی کی جاتی ہے, اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. وہ آئسولیشن سے نکل آتا ہے, وہ اس تنہائی سے نکل آتا ہے جو اس کو کھا رہی ہے. اس کو وہ دیکھتا ہے کہ سوسائٹی یا فرد جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچیو کرتا ہے, اپنی کوالٹی آف لائف کو اچیو کرتا ہے, دوبارہ سے واپس زندگی کی طرف لوٹتا ہے. تو یہ صرف دینے والا جو ہے وہی مینٹل ہیلتھ کو اچیو نہیں کر رہا, بلکہ جو لینے والا ہے اس پہ بھی مینٹل ہیلتھ یا ذہنی اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور وہ واپس زندگی کا جو دھارا ہے اس میں شامل ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ جو بنیادی انسانی وصف ہے جو کہ اس کو اچھا بناتا ہے, جو کہ سوسائٹی کے اندر اس فرد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فرد ہے, وہ ہے جو کہ رحم کرتا ہے. اسلامی احکامات کے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بہت ہی براہ راست تعلق ہے. تو اسلامی احکامات پر, اچھی ذہنی صحت کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کیجئے, رحم دلی کیجئے, صبر کیجئے, ہمدردی کیجئے, اور آس پاس خوشیاں بانٹیے, اور سب سے بڑی بات کہ معاف کرنا سیکھیے. بہت شکریہ. سیگمنٹ آپ نے دیکھا ہے, اور ابھی کچھ دیر میں ہی کراچی میں بھی روزہ افطار کا وقت ہو جائے گا, اس کے مضافات میں بھی روزہ افطار کا وقت ہے, تو کراچی میں بھی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ روزہ افطار کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانے سے پہلے ہم کچھ شامل کر لیں سوالات جو آپ نے سوشل میڈیا پر ہم سے کیے ہیں, اور ان کو شامل کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اوکاڑا کا رخ کرتے, جہاں سے ہمیں محمد ذیشان نے جوائن کیا ہے. اور ان کا سوال یہ ہے کہ ویسے تو پورا سال ہی اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے, جو فرض ہے سب پر ادا ہے اور اس کو کرنا چاہیے, لیکن رمضان میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو خوشائند بات ہے. لیکن جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے پچھلی تمام فرض نمازیں ادا ہو سکیں؟ پروفیسر صاحب. میں اس پر ضرور کروں گا. یہ بہت لوگوں کا کویسچن ہے, میں اس کو ونس فار آل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں امت کے اندر ہمیشہ سے دو طبقات رہے ہیں, ایک حنابلہ کا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہم نوا, اور پھر باقی امت کا معاملہ تھوڑا سا الگ رہا. حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ فیسیلیٹی جس شخص نے جان بوجھ کے نمازیں چھوڑی ہیں, ہی ول نیور بی فیسیلیٹیٹڈ کہ وہ ان کو ادا کرے, وہ صرف توبہ کرے اور آئندہ نمازوں پر پابند رہے, اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے. وہ ان قضا نمازوں کی ادا نہیں ہے, صرف توبہ ہے. جبکہ ان کے پاس ان کے دلائل ہیں, میں اس طرف اگر وقت ملا تو آؤں گا. احناف اور بہت سارے ائمہ ہمارے وہ اس طرف گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کبھی نماز مجبوری سے رہ گئی تھی, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کا معاملہ الگ ہے, اس کو الگ سے ڈسکس کریں گے. اب آ گیا نماز جو مجبوری میں رہ گئی. جہاد میں آقا علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی تھی. ایک بار سفر میں سوئے ہوئے تھے, حضرت بلال سے کہا کہ ہمیں جگانا, ان کو بھی نیند آ گئی, اللہ کا امر تھا ایسا. جب جاگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال تم نے تو ہمیں جگانا تھا. یا رسول اللہ وہ شدید نیند آ گئی. تو آقا علیہ السلام نے ایسی رہ جانے والی نماز ادا کی ہے. حضور علیہ السلام نے باقاعدہ دوبارہ سے اذان کہہ کے, اقامت کہہ کے, جماعت کروا کے نماز ادا کی. اب دو راستے ہو گئے, ایک وہ جو مجبوری میں نماز رہ جائے اس کو نماز ادا وہ قضا کرے گا, لیکن جس نے جان بوجھ کے نمازیں چھوڑی, یہ کوسچن مجھے لگتا ہے اس سے متعلق ہے کہ ایک عمر تک لاپرواہی رہی, نمازیں نہیں پڑھی, اب جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی یا ذہن میں آ گیا تو اب نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اگر مجبوری میں رہ جانے والی نماز ادا کی ہے آقا نے, تو اس پر یعنی وہ قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر مجبوری والی ادا کی ہے تو جو جان بوجھ کے چھوڑی ہے وہ بدرجہ اولا ادا کریں گے, لازمی ادا کرنا. لیکن حنابلہ کہتے ہیں نہیں,
یہ کوئی فیسلٹی اس کو نہیں ملے گی جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے, یہ صرف مجبوری والے کے لیے ہے. تو جس بھی راستے پر آپ چلے جائیں, اگر نمازیں رہ گئی ہیں توبہ طائب ہوں. 40 سال والے کو اگر ہم کہیں گے اب 40 سال کی نمازیں پڑھیں تو ممکن ہے مشکل میں پڑھ جائے گا. بڑا آپ نے خوبصورت اس کا جواب دیا. سوشل میڈیا پہ بڑی مسکنسیپشنز چل رہی ہیں, وہ ٹرینڈز یہ چل رہے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ دے دی جائے صدقے میں, اتنی رکعتوں میں یہ اچھا, وہ فراڈ کرنے والے لوگ ہیں, وہ پیسے ان کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ وہ نماز اپنی نہیں پڑھ رہے ہوتے, ان کی کیا پڑھیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اچھا یہ پھر یا فلاں دن میں اتنے نفل پڑھیں وہ قضاء عمری ہو جاتی ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. توبہ طائب رہے, ہر نماز کے ساتھ توبہ کرے, نوافل کی تعداد بڑھا دے, تہجد میں باقاعدگی کرے, اوابین کے نوافل پڑھے, اشراق پڑھے, چاشت پڑھے اور اللہ سے توبہ کرے جو گزر گیا, تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس پر کرم فرمائیں گے. لیکن اگر کسی کی اتنے لمبے عرصے کی نمازیں ہم اسے کہیں گنتی کرو, مشکل میں پڑھ کے پھر رہ جائے گا, وہ ادا نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اور پروفیسر فاضل صاحب ارسلان کوئٹہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مشکل حالات انسان کو کیا سکھاتے ہیں اور مشکل حالات میں اپنے اور پرائی کی پہچان کیسے کی جائے؟ دیکھیں, مشکل حالات آپ کو ریزیلینس سکھاتے ہیں, آپ ریزیلینٹ ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف ہے, اٹ از لیڈن ود آل کائنڈ آف چیلنجز. بدر رمضان میں ہوئی, بدر کا مارکا کتنا مشکل مرحلہ تھا, احد کا معاملہ, یہ سارے معاملات. لیکن جو مشکلات ہیں وہ آپ کو ریزیلینس, دلیری, بہادری, بظاہر جو دنیاوی طور پہ آپ کے سیٹ بیکس ہوتے ہیں وہ آپ کو طاقت عنایت کرتے ہیں, آپ کو جینے کا ہنر سکھاتے ہیں. تو کبھی بھی چیلنجز کو ادنا نہیں سمجھنا چاہیے. چیلنجز جیسے وہ کہتے ہیں نا, سونے کو کندن بنانے کے لیے بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے. تو ہیومن لائف کے یہ جو سرکمسٹانسز ہیں, یہ جو مشکلات ہیں, یہ آپ کو کندن بناتی ہیں. آپ نے پالش ہونا ہوتا ہے اور آپ نے ان مشکل راستوں میں سے گزرنا ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بھی بڑے جینیسز ہوئے ہیں, جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز ہوئی ہیں, they never had easy lives. آپ بڑے بڑے ادیبوں کی بات کریں, شاعروں کی بات کریں, جنرلز کی, پولیٹیکل لیڈرز کی, ریفارمرز کی, کہیں نہ کہیں کسی مشکل زندگی سے وہ گزرے. اس بھٹی میں سے گزرنے کے بعد انہوں نے تسخیر کی, چیزوں کو تبدیل کیا اور ایک بڑے لیول کے اوپر وہ چینج میکر ثابت ہوئے. تو میرا خیال ہے یہ سبق ہمیں کلیکٹیولی حاصل کرنا ہوگا. easier said than done nonetheless. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی چاہیے, مشکل ہمیشہ نہیں رہتی. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. رب ذوالجلال نے فرمایا ہمیشہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور ایک مشکل کے لیے اللہ رب العزت نے 2 آسانیاں پیدا کی ہیں. آقا علیہ السلام جب یہ سورہ مبارکہ اتری اور یہ آیات, تو آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جائے آپ پر, یہ مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں, اور وہ چٹان کے اندر اگر مشکل داخل ہو جائے تو اللہ کی طرف سے آنے والی 2 آسانیاں اس مشکل کو نکال دیں گی. لیکن پروفیسر صاحب کچھ لوگ تو مشکل پر بھی شکر ادا کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل جو ہے وہ آپ کا رتبہ بڑھانے کے لیے آتی ہے. اہل بیت اطہار نے کتنی مشکلات دیکھی. کربلا مشکلات کی ایک انتہا ہے. تو جب اللہ کے اپنے پیاروں پر مشکل آتی ہے تو ہم کیا چیز ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اب ایک اور سوال ہے جانے سے پہلے آپ کریں گے, میں کہتا ہوں. مبشرہ کا سوال ہے گجرات سے. وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر برا ہو تو بھی اللہ کی رضا ہے, اور اگر اچھا ہو تو بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگر سب کچھ اللہ کی رضا سے ہی پہلے ہو رہا ہے؟ تو انہیں پوچھنا ہے کہ کچھ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے تقدیر میں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ علم الکلام کا, تھیولوجی کا بڑے سوالات کے اندر یہ سوال ہے. اس کو ہمارے صوفیاء نے ریزالو کیا ہے. اس کو یوں سمجھا جائے, ایک معاملہ رب تعالیٰ کا ہے. رب تعالیٰ کے معاملے کے حوالے سے قضاء اور قدر حتمی ہے, قطعی ہے. میرا ایمان ہے, مجھے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. یہ تو ہمارے حدیث جبریل کے اندر بھی جیسے بتایا گیا, اچھی اور بری قدر اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر میں نے ایمان لانا ہے. یہ دائرہ رب تعالیٰ کا ہے. لیکن ایز اے ہیومن بینگ مجھے رب تعالیٰ نے فری ول اور چوائس دی ہے. میں مکلف ہوں کہ میں نے رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی فری چوائس کو ایکسرسائز کرنا ہے. میں نے تقدیر کا ڈیفینس کبھی نہیں لینا. اللہ رب العزت کی جو تقدیر اپنے معاملے کے پر اس کو چھوڑ دیں, وہ ویسی ہوگی, ہونے دیں اس کو. بٹ رب تعالیٰ کی مجھ سے یہ ڈیمانڈ ہے, قرآن کا فیصلہ ہے کہ آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو میرا کام ہے کوشش کرنا. اگر میں کوشش نہیں کر رہا, میں اپنی نیگلیجنس کو, اپنی معصیت کو رب کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا. اور ہاں جو میں نیکیاں بھی کر رہا ہوں اس میں بھی عاجزی اختیار کرتے وقت اللہ کو یاد کروں گا کہ رب نے توفیق دی تھی تو میں اچھی طرف جا رہا ہوں. تو یہ بطور بندہ
आजिज़ी का बतौर बंदा होने का तकाजा ये है, बुराई को, मासियत को रब पे नहीं थोपूंगा और अपनी अच्छाई को कहूंगा रब ने तौफीक दी है तो मैं ये कर रहा हूं। तकदीर का दायरा मेरे दायरे के अंदर नहीं आ रहा, मुझे फ्री विल के साथ काम करना है। मौला अली करमल्लाह वजह का मशहूर वो वाकया भी अगर हम यहाँ पे इसके कनेक्ट करें, एक फर्द को आपने कहा कि अपनी एक टांग उठाओ, उसने तकदीर पे सवाल किया ना, कहा एक टांग उठाओ, उसने उठाई, कहा दूसरी भी उठाओ, कहा मैं नहीं उठा सकता। आपने फरमाया यही तुम्हें अल्लाह ताला ने एक टांग उठाने का इख्तियार दिया है, वो तुम्हारी फ्री विल है, दूसरी टांग तुम्हारी तकदीर है, इसके बैलेंस के साथ तुमने चलना है। अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, दाता साहब ने कहा एक कदर की लाइन है, एक जबर की लाइन है, मोमिन इनके दरमियान में चलता है। डिवाइन कंपल्शन एंड फ्री विल, वो जो लाइन है उसको हमने डिस्कवर करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, प्रोफेसर फहद अली काज़मी साहब और डॉक्टर समन साहिबा, और बिलाल का भी बहुत शुक्रिया। अभी हम आपसे नात ज़रूर सुनेंगे जी। कराची में भी आपसे कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त जो है वो होने वाला है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात कल करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जो जो टिप्स आपको आज बताई हैं आपने उसके तहत ही अपना दिन, अपना रोज़ा गुजारना है, अल्लाह की कुर्बत भी हासिल करनी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। बिलाल हम चाहेंगे नंबर पर भी राब्ता करें अगर इनका आपको कोई आपका सवाल जो हमारे उलमा से आप पूछना चाहें, हमारे एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर आते हैं उनसे पूछना चाहें रोजे के हवाले से। हम आपसे इजाजत चाहेंगे। हम चाहेंगे बिलाल जो है वो गुलहाए अकीदत पेश करें। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से, आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता मेरा है तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाये दो आलम। दिल शिकस्ता मेरा है तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाये दो आलम, इसमें रहते हैं शाये दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, मेरा दिल बन गया है मदीना। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, मेरा दिल बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे
جب محمد نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ